अस्सलाम वालेकुम। माइनस न्यूज़ के साथ फौजिया कुलसूम राना। हर तरफ एक ही जो ख़बर है वो ज़ेर बहस है कि इशरत फ़ातिमा ने जो वीडियो पैगाम जारी किया और रेडियो छोड़ने की वजह बताई, तो उस पर बहस हो रही है। मैं थोड़ा सा ज़िक्र करना चाहूँगी, क्योंकि अगर हम अपने इदारों को देखें और हम हमेशा इंक्लूजन की बात करते हैं कि ख़वातीन को या फिर अपने माहौल को ऐसा बनाना चाहिए जिसमें हमारे जो यंग बच्चे बच्चियाँ हैं वो भी एडजस्ट कर सकें, यंगस्टर्स के लिए भी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो, औरतों के लिए भी हो, और जितने भी एम्प्लॉइज़ वहाँ पर मौजूद हैं चाहे वो डिफरेंट कैटेगरीज़ में काम कर रहे हों। तो अगर हम रेडियो पाकिस्तान का गेट जो है वो सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद पार करने के काबिल हो जाते हैं, तो हमें वहाँ पर कॉरिडोर्स नज़र आते हैं। उन कॉरिडोर्स में हमारे उन नामवर शख्सियात की तस्वीरें हैं जो ना सिर्फ बल्कि रेडियो का प्राइड है बल्कि पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का बाइस हैं। कहीं पर आपको behज़ाद अनवर की तस्वीर नज़र आएगी, कहीं पर आपको मुस्कुराती हुई मोहिनी हमीद दिखाई देगी, कहीं पर एक ख़ास मुस्कुराहट कमल नसीर की हमें दिखाई देगी, कहीं पर हमें आबिदा परवीन की बहुत बेहद खूबसूरत तस्वीर, कहीं कोयल जैसी आवाज़ रखने वाली रेशमा हमें दिखाई देगी, कहीं हमें जो शाइस्ता ज़ैद साहिबा हैं जिन्होंने एक कह लें पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया, तलफ़ुज़ और लहजा जिसको आज तक कोई कॉपी ही नहीं कर पाया और उसके करीब करीब कहते हैं ना उस अंदाज़ को कोई छू नहीं सका। फिर उन्हीं कॉरिडोर्स में अभी मुस्कुरा तो नहीं रही हैं लेकिन चलती फिरती हमें दिखाई देती थी तस्कीन ज़फ़र साहिबा। और फिर इसके साथ साथ अगर हम ज़िक्र कर लें, क्योंकि सारी ये बहस जो है इशरत फ़ातिमा के वीडियो के बाद से शुरू हुई है, तो मुझे ख़्याल आया कि ये तो तलत हुसैन का रेडियो है जिनकी आवाज़ हॉलीवुड की मूवीज़ में जो है वो डब की जाती थी, कि वो अंदाज़ और वो जो कहते हैं ना करीना सलीका बातचीत करने का, वो जिस तरह से रेडियो पाकिस्तान जो है वो आपको सिखाता है। फिर इसके साथ साथ अगर हम बात करें, बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं रेडियो पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किए हैं और पूरी दुनिया में उन्होंने नाम कमाया है। क्या महापारा सफदर, क्या बहजत जिलानी, क्या प्रोफेसर इरफाना शाहीन, क्या अनिला कुरैशी, क्या ही रुखसाना मुसर्रत, क्या बात है नसरीन नकवी की, क्या बात है आसिफ महमूद की, क्या बात है दमन ज़मान की, क्या ही बात है फरजाना ख़ान की, जो कि इतनी हाई पोस्ट से सेनेट से रिटायर हुई हैं और रेडियो पाकिस्तान में उन जैसी ख़बरें वाकई में शायद ही कोई पढ़ सकता था। कितने प्यारे प्यारे ऐसे चेहरे हैं, ऐसे नाम हैं जिन्होंने रेडियो को सच मानों में, और रेडियो को नहीं पूरी कौम को, पाकिस्तान को, क्योंकि जब हम देखते हैं बहुत सारे जंगी मामलात हो जाएँ, कॉन्फ्लिक्ट के अगर ज़माने की बात की जाए, सैलाब, ज़लज़ला, तूफ़ान, कुदरती आफ़ात की बात की जाए, तो रेडियो पाकिस्तान के ये सारे वो लोग जो अपने माइक के ज़रिए लोगों को ना सिर्फ ये कि अपडेट रखते थे बल्कि अपडेट रखते हैं, और ये अवेयरनेस देते हैं, और ये एंटरटेन करते हैं, ये एजुकेट करते हैं, क्योंकि रेडियो का तो स्लोगन और लोगो ही ये है कि लोगों से अच्छे से बात करो। लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली आ जाते हैं अगर इशरत फ़ातिमा के उस पैगाम की जानिब जिसमें वो कहती हैं कि मुझे ये रियलाइज़ कराया गया कि शायद मैं अनवांटेड हूँ और रिक्वायर्ड नहीं हूँ। तो ये बात ये नहीं है कि उन्होंने ये सारा जो स्टंट है वो पीटीवी में एज़ कंटेंट है को देखने के लिए या कुछ इस तरह से उन्होंने किया, क्योंकि जब वज़ीर इत्तलात उनके घर जाते हैं तो वो जैसे अपनी लाइल्मी का इज़हार करते हैं कि मुझे मालूम नहीं था कि एक तो आप रेडियो में काम कर रही हैं, आपको तो हम पाकिस्तान टेलीविज़न के ज़माने से जानते हैं, आप आए कौन हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि जो हमारे वज़रा साहिबान हैं, ये तो एक वज़ारत की कहानी हमारे सामने आई है, तो दीगर अगर वज़ारतों का हम जायज़ा ले लें तो हमें सोचना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि कितना कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है। इवन हमारे बहुत सारे कमीशंस भी हैं, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स है, लॉ एंड जस्टिस है, एजुकेशन है, किस क्लाइमेट समेत, क्योंकि आप देखें इस्लामाबाद से दरख्त कटे तो जो सबसे पहले शज़रा मनसिब साहब वज़ीर मुमलिकत हैं, उन्होंने कहा कि ये तो हमारे अंडर नहीं आता। तो अब मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान में जो दरख्तों के मामलात हैं उसको हमारे वज़ीर दाखिला देखते हैं, क्योंकि कहते हैं जी सीडीए जो है उनके अंडर है, तो सीडीए ने दरख्त काटे तो इसलिए क्लाइमेट मिनिस्ट्री को कुछ मालूम नहीं है। मुसद्दिक मलिक ने भी जो है लाइल्मी का इजहार किया। तो इत्तलात का जो शोबा है उसके अंडर जो रेडियो पाकिस्तान जो कि सरकारी रेडियो है, जब उसके वज़ीर किसी मसले पर पहुँचते हैं इशरत फ़ातिमा के घर, तो वो भी लाइल्मी का इजहार करते हैं। एक तो ये जो गैप है ना इसको दूर करने की ज़रूरत है। क्या वज़ीरों को अपने मुशीर, अपने जो उनकी जो टीम्स हैं, क्या उनको इतना वेल इन्फॉर्म्ड नहीं होना चाहिए कि ये नौबत ही ना आए कि कोई मामला जो है वो सोशल मीडिया पर उजागर होगा और कोई तंग आकर, क्योंकि अब अक्सर लोग ये बात कर रहे हैं कि इशरत फ़ातिमा की हमने वीडियो देखी, क्योंकि अगर रेडियो की बात की जाए या उनसे राबते की बात की जाए या उस माहौल को फेस करने की बात की जाए, तो हम देखते रहे हैं कि जिस तरह से रेडियो में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वहाँ पे
کیونکہ وہاں پہ سسٹم سمجھنے کی ضرورت ہے. آج میں آپ کو تھوڑا سا ایجوکیٹ کرتی ہوں اس حوالے سے. ریڈیو میں 2 سے 3 طرح کی کیٹیگریز میں لوگ کام کرتے ہیں. ایک تو وہ کیٹیگری ہے جو کہ گورنمنٹ کے ملازمین ہیں, جو کہ سرکاری ملازمین ہیں, جو اس طریقے کار سے بھرتی ہوتے ہیں. کبھی کبھی سرکار نوازتی ہے تو سرکاری بھرتیاں بھی ہوتی ہیں. بہت سارے لوگ ٹیسٹ انٹرویو کے بعد جو ہے وہ پاس ہو کر بھی وہاں پر تعینات ہیں. لیکن ایک اور کیٹیگری ہے, اور وہ کیٹیگری ہے براڈ کاسٹرز کی. وہ ہے آرٹسٹ کیٹیگری, جو کہ ریڈیو پاکستان کی جو فی بک ہے اس کے انڈر ان کی بکنگ ہوتی ہے. اور آپ یقین کیجئے کہ ابھی بھی 475 روپے پر ڈے پر ریڈیو کی ایک کیٹیگری ایسی ہے جس میں بکنگ ہوتی ہے اور لوگ کام کرتے ہیں. اگر ہم دیکھیں اس سارے ٹرینڈ کو, تو عشرت فاطمہ جو ہیں وہ ڈیلی ویج کے طور پر ڈے بکنگ پر کام کر رہی تھیں. بہت سارے لوگوں نے اس بات کو زیر موضوع بنایا کہ 1983 سے انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا, اور جس طرح سے عشرت نے خود بھی کہا کہ 4 دہائیوں سے زائد عرصہ ہو گیا ان کو کام کرتے ہوئے, تو یہ بھی موضوع بحث بن گیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک ینگ لڑکی اگر 15-16 سال کی عمر میں ریڈیو میں داخل ہو جاتی ہے, وہ خبریں پڑھنا شروع کر دیتی ہے, تو اس کے لیے سسٹم کیا ہے؟ سسٹم یہ ہے کہ آپ نے اسے پر ڈے بکنگ دینی ہے, آپ نے اسے چند ہزار روپے دینے ہیں ایک نیوز بلیٹن کے, اور دن میں وہ 2 نیوز بلیٹن پڑھیں گی. تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ کیا صورتحال ہے. اور وہ مسلسل 45 سال سے بے نظیر کی جب شہادت ہوئی نا, تو ہم سب کو معلوم ہے 2007 میں کہ کیا سچویشن وہ بنی ہوئی تھی اور کس طرح سے ہنگامے ہو رہے تھے. عشرت فاطمہ جب ریڈیو آ رہی تھی تو وہ ریکویسٹ کر رہی تھیں, جو بلوائی تھے, جو حملہ ہو چکا تھا, جو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ حملہ کیا کس نے, کہ بیٹا مجھے جانے دو, میں نے ریڈیو جانا, بیٹا مجھے جانے دو, میں نے پروگرام کرنا, میں نے خبریں پڑھنی ہیں. اور وہ جس اذیت سے اس دن وہ تمام تر خطرات عبور کرتے ہوئے, اکیلے ڈرائیو کرتے ہوئے ریڈیو پہنچی تھیں, تو یہ ہیں عشرت فاطمہ. پھر جب گن پوائنٹ پر اگین میں ذکر کروں گی کہ ان سے اپنی مرضی سے اناؤنس کروانے کی کوشش کی گئی, تو انہوں نے مائک کی بند کر دی. تو اتنا الرٹ کوئی بھی نہیں ہوا کرتا, سب کو معلوم ہے کہ گولی چل جائے گی, وہ جو مرضی اناؤنس ہو جاتا, لیکن عشرت فاطمہ نے وہ کی بند کی. یہ ہے عشرت فاطمہ. پھر اگین دیکھیں, یہ ایک براڈ کاسٹر کی کہانی ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں. اس کہانی نے اور بہت سارے جو چیلنجز ہیں وہ ہمارے سامنے رکھ دیے, کیونکہ جو اطلاعات کے وزیر ہیں طاولہ تارڑ, میرے خیال میں ان کو اب چوکنا ہونے کی ضرورت ہے کہ کیوں ریڈیو کا ایسا انوائرمنٹ ہو گیا کہ ایک لیونگ لیجنڈ جن کو 2 دفعہ پرائڈ آف پرفارمنس میں ملا ہے, اتنے سال سے وہ کام کر رہی ہیں, کہ ان کے ساتھ یہ رویہ اپنانے والوں کے لیے بھی کیا کوئی کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا. کیونکہ جیسے ہم بہت پیارے پیارے لوگوں کے نام لے رہے ہیں, ان شخصیات کا ذکر کر رہے ہیں, تو ان لوگوں نے تو ریڈیو کو کچھ اور پایا. ریڈیو میں ایک کلاس ہوا کرتی تھی, ایک ایلیٹ ہوا کرتی تھی, لیکن جس طرح سے ہم ادب اور فنون لطیفہ کی بات کرتے ہیں, اور ہم یوزلی یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو اس چیز کو اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا, کرٹیسائز کیا جاتا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ کرٹیسزم کے الفاظ اب بدل گئے ہیں, اور اب یہ کہتے ہیں کہ یہ آرٹسٹ یا براڈ کاسٹرز یہ مر کیوں نہیں جاتے, یہ ہماری جان کیوں نہیں چھوڑتے. تو آپ دیکھیں, جو بول سکتا ہے, جو پرفارم کر سکتا ہے, اور ودن 60 ایئرز وہ کام کر رہی ہیں. بہت سارے ایسے ہمارے ادر کولیگز بھی ہیں ریڈیو میں جو کہ 60 سے زیادہ عمر کے ہیں, وہ اچھا کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں صحت زندگی دے اور وہ کام کرتے رہیں. لیکن کسی کے لیے بددعائیں کرنا, اور یہ بددعائیں کرنے کی نوبت کیوں آتی ہے, یہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی ہوں. کیونکہ آپ کو نا ڈیلی آپ کی نا نیوز کی بکنگ ملنی ہے, آپ کو, آپ ڈیلی ویجر ہے. تو جو خدا نہ خواستہ اگر کوئی کسی کے مرنے کی دعا کر رہا ہے, تو اسے لگ رہا ہے کہ یہ مر جائے گا تو مجھے یہ بکنگ مل جائے گی, یہ ہٹ جائے گی تو مجھے یہ بکنگ مل جائے گی. یہ سارا سلسلہ جو ہے ہمارے بہت سارے سینئرز نے سہا ہے, ان کو نکالا گیا ہے باقاعدہ ریڈیو سے اسی وجہ سے. اور پرفارمنس میں, ادائیگی میں, تلفظ میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. ہم یہ بالکل نہیں کہہ رہے ہیں, میں خود ینگ ہوں, میں ینگ لوگوں کو پروموٹ کرتی ہوں, سپورٹ کرتی ہوں, ینگ لوگ ضرور آئیں. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کہانی شاید لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ ینگ لوگ جو ہے نا اینڈ 5 منٹ پہلے کہتے ہیں کہ آج ہم خبریں پڑھنے نہیں آ رہے. کبھی عشرت فاطمہ نے 5 منٹ پہلے یہ نہیں کہا کہ میں آج خبریں پڑھنے نہیں آ رہی, کبھی رخسانہ مسرت نے یہ فون نہیں کیا ہے, کبھی نسرین نقوی نے یہ کال نہیں کی ہے, کبھی آصف محمود نے یہ فون نہیں کیا, کبھی عرفانہ شاہین نے یہ معذرت نہیں کی کہ میں آج خبریں پڑھنے نہیں آ سکتی ہوں, کبھی دمن زمان نے یہ نہیں کہا ہے. بلکہ بہت سارے لوگ ایسے جو کہ کرائٹیریا اور میرٹ کو فالو کرتے ہیں. کیونکہ عشرت فاطمہ کی ویڈیو میں ایک چیز واضح طور پہ نظر آ رہی ہے کہ وہ میرٹ کا رونا رو رہی ہیں, کہ میرٹ نہیں ہے. اگر میرٹ پہ فیصلہ کریں گے تو چیزیں جو ہیں وہ سدھار کی طرف جائیں گی. کیونکہ لوگ سن رہے ہیں مائک کو, مائک ایکسپوز کرے گا. اور معذرت کے ساتھ آپ جتنے لوگ لکھ رہے ہیں نا, بیٹھ جائیے ریڈیو لے کے. ریڈیو کی ویب سائٹ ہے www.radio.gov.pk, ساری نشریات آ رہی ہیں. آپ آج سن لیں, آج سے خبریں بھی سن لیں, آپ سے ایک دن بیٹھ کے مانیٹرنگ کریں, پروگرام بھی سن لیں, تو آپ کو نظر آئے گا کہ عشرت فاطمہ کا کیا معیار ہے,
فرزانہ خان کا خبریں پڑھنے کا، دمن زمان کا کیا معیار ہے، آصف محمود کی بات چیت کا کیا طریقہ ہے پروگرام کرنے کا، انیلا قریشی کس طرح سے ڈیفرنٹ کریکٹرز میں آپ کو انگیج کرتی ہے، رخسانہ مسرت کس طرح سے کبھی پنجابی میں، کبھی اردو میں، کبھی وہ فیچر کر رہی ہیں، کبھی وہ کس طرح سے کام کر رہی ہیں، اور وہ پورا دن اس مائک کو سنبھالے ہوئے ہیں، اور شاید پر ڈے جو مجھے یاد پڑتا ہے شاید 2000 سے بھی کم روپے پر ڈے وہ کما رہی ہیں وہاں سے۔ تو یہاں پہ کانفلکٹ یہ آ رہا ہے کہ جو براڈ کاسٹرز کی دنیا ہے نا، جو مائک سے انگیج کر رہے ہیں، میں بالکل اس بات کی کہہ لیں کہ سپورٹر ہوں کہ جو پرماننٹ امپلائیز ہیں، جو کہ سرکاری ملازمین ہیں، ان کو اچھی مرات، اچھی تنخواہیں، اچھی پینشن، بر وقت گریجوٹی سب کچھ ملنا چاہیے، ان کے بھی بہت سارے مسائل ہیں ریڈیو میں، لیکن جو مائک ٹو مائک کنیکشن ہے نا عوام کا اور مائک کا، جو عشرت فاطمہ کا کنیکشن ہے، جو عرفانہ شاہین کا کنیکشن ہے، وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ وہ جس طرح منسٹر جو لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں، تو اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ جو براڈ کاسٹر یا پھر ادب یا فن سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا کنیکشن ہے، وہ ہمارے دوسرے لوگوں سے ان کا کنیکشن نہیں ہے۔ تو کیا ہم نے یہ لوگ صرف اس لیے کہ یہ مشکل میں چاہے جیسے مرضی کٹھن ترین حالات ہوں گے یہ پہنچیں گے، یہ کبھی ایکسکیوز نہیں کریں گے اور مائک چلتا رہے گا؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ جو مائک کی پہچان ہے، مجھے یاد پڑتا ہے شمیم انجم جب ہوا کرتی تھی، وہ ریٹائر ہو چکی ہیں، تو جس طرح سے وہ کہا کرتی تھی کہ پہلی بات یہ ہے کہ بکنگ جو ہے آپ معیار پہ اور پورے پروسیس کو فالو کرنے کے بعد دیں گے۔ اور کیا آڈیشن کمیٹی ابھی ایکٹیو ہے ریڈیو پاکستان میں؟ کیا کسی کو خبریں دینے سے پہلے، کسی کو پروگرام دینے سے پہلے، اور یہ جو فی بک ہے یہ کتنے عرصے کے بعد ریوائز ہوتی ہے؟ یا پھر معذرت کے ساتھ جب ہم نیپوٹزم کی بات کرتے ہیں، سفارش کی بات کرتے ہیں، تو جس کا جتنا وہ کہتے ہیں پاوا تگڑا ہوگا تو وہ اتنی تگڑی بکنگ بھی لے لے گا، اتنی تگڑی کیٹیگری بھی لے لے گا۔ تو میرے خیال میں جو عشرت نے ایک پوائنٹ اٹھایا ہے، اس نے میرٹ کی بات کی ہے کہ میرٹ کو فالو کیجئے، میرٹ کو فروغ دیجئے۔ اور اگر آج جو ہمارے وزیر اطلاعات ہیں ان کو یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ہماری بڑی آپا عشرت جو ہیں وہ تلفظ ٹھیک کریں، تو ریڈیو کا تلفظ بھی ہمارے سامنے ہے، بہت سارے بلنڈرز بھی ہو جاتے ہیں بعض اوقات، لیکن پاکستان ٹیلی ویژن نے بھی بڑے بلنڈر کیے ہیں۔ تو اب جو خیال آنا ہے نا، یہ گیپ ہے، اس گیپ کو دور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اداروں میں اگر یہ جو گیپ ہے یہ ختم نہیں ہوگا تو امپلائیز کے لیے، اور خاص طور پر کیونکہ ہمارے جو کانٹریکٹ امپلائیز ہیں، ہمارے جو ڈیلی ویجرز ہیں، اور ہمارے جو پرماننٹ امپلائیز ہیں، یہ ایک کنیکشن کی کہیں پہ مس کنیکشن ہے۔ اس کنیکشن کو جب تک ہم نہیں جوڑیں گے اور ادارے کو ادارہ نہیں سمجھیں گے، تو میرے خیال میں پھر جو پرماننٹ امپلائیز ہیں، جو کہ براڈ کاسٹرز کی وجہ سے پرماننٹ امپلائیز ہیں، ادروائز اگر براڈ کاسٹرز نکل جائیں، مائک بند ہو جائے، تو ان کو پینشن کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو نوکری اور تنخواہ ٹائم پہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اگر آپ ریڈیو کا تقابلی جائزہ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ شاید براڈ کاسٹرز تو چند 100 ہوں گے یا پھر کوئی 1000 کے لگ بھگ ہوں گے، تو جو ہزاروں امپلائیز ایسے ہیں جو کہ ان کو سرو کرنے کے لیے ہیں، وہ ان کو سرو کرتے ہیں یا پھر اپنے برے رویوں کے ساتھ براڈ کاسٹرز کو ہرٹ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ایسا رویہ اپناتے ہیں۔ اور اس میں بنیادی جو رول ہے وہ ایک جو کہتے ہیں نا پروفیشنل جو ٹریننگز ہونی چاہیے، جو ہمارے لیٹسٹ قوانین بن چکے ہیں کہ خواتین بھی اسی انوائرمنٹ کا حصہ ہیں، اور ایون کہ باقی جو وہاں پر کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی اونچی آوازوں سے پریشان ہو جاتے ہیں، خاص طور پر غیر پارلیمانی گفتگو سب کو بری لگتی ہے۔ تو میرے خیال میں جو موجودہ ایڈمنسٹریشن ہے، اس سارے معاملے کے بعد سے ان کو ری وزٹ کرنی چاہیے چیزیں، جو ڈی جی ہیں ان کو خصوصی طور پر، اور جو شعبہ نیوز ہے، کیونکہ اگر یہ اپنے ان معاملات کو ایڈریس نہیں کریں گے تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی 45 سال کے بعد کوئی اور عشرت فاطمہ اٹھے گی اور وہ ویڈیو بنائے گی، پھر نوٹس ہوگا اور پھر لوگ ہر طرح کی بات کر رہے ہوں گے کہ ان کو ریٹائر کیوں نہیں ہوئے یا پھر یہ یہاں وہاں کیوں نہیں گئے۔ تو میرے خیال میں جو ایشو ریز ہوا ہے وہ میرٹ کا ہوا ہے اور حالات ناسازگار ہونے کا ہوا ہے، نان پروفیشنل جو رویے ہیں ریڈیو پاکستان میں اس کا ہوا ہے، تو اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ ادروائز ہمارے یہ جو فن، ادب اور فنون لطیفہ کی ہم بات کرتے ہیں، یہ کہیں پی این سی اے کی جو کوریڈورز ہیں وہاں پر رہ جائے گا، اور ہم شاید دیواروں پر لگی تصویریں تو دیکھیں گے، لیکن فن اور آرٹ کا جو کہہ لیں ایک فروغ ہوا کرتا ہے، ایک رول ہوا کرتا ہے کسی بھی سافٹ معاشرے کو کریٹ کرنے کا، ٹالرنس اور خاص طور پر تشدد کے خاتمے کے لیے فن اور فنون لطیفہ کتنا اہم کردار ادا کرتا ہے، اور یہ ہستیاں جو کہ ادب کو فروغ دیتی ہیں، ان کے ساتھ بے ادبی ہمیں بالکل بھی سوٹ نہیں کرتی ہے، کیونکہ جس طرح سے بہجت جیلانی نے کہا ہے، مجھے ان کا یہ جملہ بہت خوبصورت لگا کہ شاید ہم رہ گئے، ہمارا زمانہ گزر گیا، تو زمانے تو گزرا کرتے ہیں، ہم رہ جایا کرتے ہیں۔ کہیں ان کوریڈورز میں لگی تصویروں کو دیکھیے تو ان میں کئی دہائیوں کی کہانیاں ہمیں سنائی دیتی ہیں، ایک کہانی 4 سے 5 دہائیوں کی ہمیں عشرت فاطمہ نے سنائی ہے، لیکن اس میں کرب ناک ترین حصہ یہی تھا کہ احساس دلا دیا گیا ہے
کہ آپ کا زمانہ گزر گیا ہے اور آپ رہ گئی ہیں اور آپ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں ڈی کوڈنگ کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ جو اتنے تواتر کے ساتھ اتنے سالہ سال سے کام کر رہے ہیں، پھر ان کا سیف اور رسپیکٹیبل جو ایگزٹ ہے وہ کس طرح سے ہونے چاہیے، اس حوالے سے گورنمنٹ کو پالیسی تشکیل دینے کی ضرورت ہے، نہ یہ کہ ہم کسی گل بہار بانو اور روحی بانو کو کوٹ کریں کہ کس طرح سے وہ پاگل اور مست ہوئے سڑکوں پر پھرتی تھیں، اور جب ان لوگ خدا نہ خواستہ یہ لوگ دنیا سے گزر جاتے ہیں تو پھر ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ کوشش کرتے ہیں۔ پھر وہ مجھے لڑکی حمیرہ بھی یاد آ رہی ہے جو کراچی میں اکیلے کمرے میں مردہ پائی گئی تھی۔ تو میرے خیال میں ایسے سچویشنز پیدا کرنے کی بجائے اگر ہم اپنے معاشرتی رویے، اپنے ادارہ جاتی رویے اور باقی چیزوں کی اصلاح کر لیں گے تو پھر ادب کو فروغ دینے والوں کی بے ادبی بنتی ہی نہیں ہے۔ فوزیہ کلثوم رانا کو مائنرز نیوز سے اجازت دیجیے۔